अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा तारिक। नाजरीन, कहते हैं कि किसी भी मुल्क को कौम की तरक्की का इन्हिसार उस मुल्क के निज़ाम तालीम पर होता है। जिस मुल्क का निज़ाम तालीम जितना अच्छा होगा उस मुल्क वो मुल्क उतना ही तरक्की याफ्ता कहलाता है। और पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है वो तो डे वन से ही तज़ल्ज़ुल का शिकार रहा है। कभी अगर तो सरकारी स्कूलों में असातिज़ा होते हैं तो बच्चे नहीं होते, अगर बच्चे होते हैं तो असातिज़ा नहीं होते, अगर असातिज़ा और बच्चे हों तो फिर तालीम का मयार जो है वही नहीं मिल पाता। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं और जो हुकूमती बदलती तालीमी सरगर्मियां हैं, हुकूमती बदलती सरगर्मियों के साथ साथ बदलती तालीमी सरगर्मियों के बच्चों के मुस्तकबिल पर क्या असरात होते हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त मेरे साथ साबका वजीर तालीम राना मशहूर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताइएगा कि तालीमी निज़ाम पाकिस्तान का किस तरफ जा रहा है? जो यकसा निसाब तालीम था वो कहाँ गया? आखिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो तालीम की सूरत हाल है ना, बच्चे यहाँ तो अगर होते हैं तो असातिज़ा नहीं होते। असातिज़ा की कमी को जो है वो कैसे पूरा किया जाए? देखें, बदकिस्मती ये है कि अगर सिर्फ आप पंजाब के स्कूल सिस्टम को देखें तो हमने पिछले जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो हमने 2.5 लाख से ऊपर एटलीस्ट 3 लाख के करीब टीचर हमने स्कूल सिस्टम में इंडक्ट किए। पिछले 4 सालों में एक टीचर भर्ती नहीं किया गया, जबकि एक बन गया था फार्मूला कि जो स्कूलों में टीचर्स की कमी है हर साल 40,000 टीचर की भर्ती की जाएगी। तो ये तो एक बदकिस्मती के ना एजुकेशन पे फोकस था ना किसी और चीज़ पे फोकस था। इवन यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट्स बंद कर दी गई, स्कॉलरशिप्स बंद कर दिए गए। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनको हमने कैटर करना है बेहतरीन टीचर दे के, बेहतरीन माहौल दे के। तो वो जो अब कंटिन्यूटी जब किसी चीज़ की नहीं रहती है तो वो नेगेटिविटी में चली जाती है। तो अब हमारी इस वक्त यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो टीचर्स की भर्ती को दोबारा शुरू किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सरकारी स्कूलों में जो सरकारी असातिज़ हैं उनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाते हैं? देखें, क्योंकि उसकी एक रीज़न है कि सरकारी स्कूलों का मयार ओवरनाइट ठीक नहीं होना। ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि कंटिन्यूस एफर्ट है। हमने मतलब जब मैं आया था और जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो पंजाब का जो स्कूल एजुकेशन का और एजुकेशन का ओवरऑल जो फंड था वो सिर्फ और सिर्फ 9% ऑफ ADP था। हम उसको 23% पे ले गए थे। तो जब तक आप एक कंटिन्यूस ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे तब तक वो काम नहीं चलेगा। और जब तक वसाइल, क्योंकि ये बच्चे पढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएंगे ना। तो जब हम अपनी बेस पे पैसा नहीं लगाएंगे और आगे पीछे लगाएंगे, और जब हम आए थे तो 90 अरब सारे एजुकेशन सेक्टर का खर्चा था, हम सिर्फ स्कूल एजुकेशन का 365 बिलियन करके गए थे। तो ये कमिटमेंट है जो होनी चाहिए। हमारे बच्चों को मतलब एक मौके मिलने चाहिए, टैलेंट बेतहाशा है और आगे बढ़ने का जज्बा भी मौजूद है। हुकूमती बदलती हुकूमतों की वजह से जो बदलती तालीमी सरगर्मी है वो बच्चों के फ्यूचर पे किस तरह से असरअंदाज हो? बहुत मैं समझता हूँ कि ये संगीन जुर्म है। एक पॉलिसी जो बन जाए उस पॉलिसी को बदलना नहीं चाहिए। एजुकेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके ऊपर जो पॉलिसी आती है उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखा जाता है कि उसके अंदर क्या उसके खामियां हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फिर सिर्फ इसलिए आके उसको बदल देना कि ये कोई पिछली हुकूमत की थी, वो पिछली हुकूमत की नहीं थी, वो एक बाकायदा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना था, उस पर रिसर्च हुई थी। तो इसकी तो मैं समझता हूँ कि इसकी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए ना, आप गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख लें कि एक क्लास में तकरीबन 75 या 80 स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक टीचर के लिए उसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। फिर उस हिसाब से टीचर ने खुद काम चेक नहीं करना होता, आगे से उन्होंने बच्चों को लगा दिया होता है कि जी आप फलां बच्ची जाए, वो ग्रुप लीडर बना दिए जाते हैं। अब ये नहीं पता कि वो बच्चियां लायक होती हैं नहीं होती, ये तो हमें भी नहीं पता कि क्या स्ट्रेटजीज होती हैं वहाँ की क्लासरूम्स की। तो वो चीज़ें भी जो है बड़ी इफेक्टिव होती हैं और वो बच्चों के माहौल पर बड़ा असर डालती है। देखें, हमने ना STR स्टूडेंट टीचर रेशो जो है हमने उसको 42 पे ले गए थे कि एक क्लास में 42 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। और टीचर्स इसीलिए हम भर्ती करी जा रहे थे कि वो जो एक डिस्पैरिटी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये जब तक आप टीचर क्वालिटी का टीचर क्लास में नहीं देंगे और टीचर लाने के बाद उसकी भी ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे राना मशहूर साहब, वो बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम की। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से तनाजुली का शिकार है और क्या क्या स्ट्रेटजीज इसमें होनी चाहिए, मजीद जानेगी। इस वक्त हमारे साथ ex MP हिना परवेज भट्ट साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑا اچھا ایونٹ ہوا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں یوتھ کوآرڈینیٹر لاہور ہوں, تو آئی تھنک کہ لاہور کی یوتھ کے لیے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کے ٹیلنٹ ہنٹ کے کمپٹیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے یوتھ کو گمراہ کیا, لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں اور شہباز شریف صاحب کے ویژن میں, اور اسپیشلی مریم نواز صاحبہ ہماری چیف آرگنائزر کے ویژن کے بعد انہوں نے کہا کہ یوتھ کو ہم ہیلدی ایکٹیویٹی اسپیشلی اسپورٹس میں ایکٹیو کریں. تو آج یہ ہم نے پروونشل فٹ بال کا ٹیلنٹ ہنٹ کا کمپٹیشن کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نیشنل لیول تک کی جائے گی. میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ دیکھا جائے تو پچھلے 4 سالوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نظام تعلیم پہ بہت ہی برا افیکٹ پڑا ہے کہ کبھی اسکولوں میں اساتذہ ہیں, اچھے اساتذہ نہیں ہیں, اگر اچھے اساتذہ ہیں تو اسٹوڈنٹ سرکاری اسکولوں میں داخل نہیں ہوتے. آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بہت ہی ڈیفالٹر ہوتا ہے. ایجوکیشن از دا اٹموسٹ امپورٹنٹ. آئی بلیو کہ یوتھ کو اگنورینس سے نکالنے کے لیے اور سیدھی رستہ دکھانے کے لیے یہ ہر اسٹوڈنٹ کی جو ہے ان کی رائٹ ہے کہ وہ گڈ ایجوکیشن لیں. بالکل آپ کو پتہ ہے ان دا لاسٹ 3.5-4 ایئرس پنجاب میں 18th امینڈمنٹ کے بعد جب انہوں نے اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن جو ہے وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, تو ان لوگوں نے سنگل نیشنل کریکولم بھی پاس کیا. اس پہ بھی ان کی کوشش تھی کہ بچوں کے مائنڈ یہ پلوٹ کریں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اب جو ہے یکساں نصاب تعلیم جو تھا وہ رائج ہوا, وہ ایک پروجیکٹ جو تھا انہوں نے سٹارٹ کیا, لیکن وہ بھی ڈوبتا ہوا نظر آیا, وہ بھی ختم ہو چکا. ایجوکیشن از اٹموسٹ امپورٹنٹ. ریفارمز ان ایجوکیشن آر امپورٹنٹ. ابھی ہم یہاں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہیں, تو بچوں کے پلر لائف جو 3 چیزیں ہوتی ہیں پیرامڈ کے لیے, میرا اپنا بچہ بھی ہے, میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ ایکیڈیمکس, ایکسٹرا کریکولر اینڈ اسپورٹس, آل 3 تھنگز آر امپورٹنٹ. اچھا, آپ کا بچہ بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے, مجھے یہ بتائیے جتنے بھی سرکاری اساتذہ ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اب ہمارے سرکاری اساتذہ بھی بہت اچھے ہیں, گورنمنٹ ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں. ہم نے ٹیچرز ونگ بھی لانچ کیا ہے اور ٹیچرز ونگ کو ہم نے پراپرلی ریویمپ کیا ہے. سو ہم اپنے گورنمنٹ ٹیچرز کو بھی ٹیچرز ٹریننگ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فی فارورڈ ہوگا. تھینک یو سو مچ. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایم پی اے ہینا بٹ صاحبہ موجود تھیں, وہ بات کر رہی تھی. مزید جانیں گے اپنے کچھ لوگوں سے. جی اس وقت میرے ساتھ وائس چانسلر موجود ہیں مس بشرا. السلام علیکم میڈم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا نظام تعلیم دیکھا جائے تو کس طریقے سے افیکٹو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے چل رہا ہے. ہمارے سرکاری اساتذہ جو ہیں اسپیشلی وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں, کیوں؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حتیٰ کہ سرکاری اسکول کی وہ بھی کیا ان کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اچھا نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ جی بہت سارے ایشوز ہیں, اور ایک مطلب یقیناً سرکاری اسکول بہت اچھے ہونے چاہیے اور ان کے اندر ہمارے پاس اساتذہ بھی کمپیٹنٹ ہونے چاہیے, لیکن اس وقت یہ نظر آتا ہے کہ کافی سارے مسائل ہوتے ہیں سرکاری اسکولوں کے اندر. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے سرکاری اسکول ادارے جو ہیں, میں تو یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کروں گی کیونکہ اسی سے میرا تعلق ہے, تو بہت ساری ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. ان کے کچھ فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں, کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کم از کم یونیورسٹیز کے حوالے سے میں دیکھتی ہوں کہ پبلک سیکٹر کے اندر بہت اچھی پرفارمنس ہے, اور آپ انٹرنیشنل رینکنگز کے اندر دیکھو تو اس میں ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کہیں بہتر پرفارم کر رہی ہیں. لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی بھی ان میں سے ایک. یونیورسٹیز کا لیول ایک بہت یعنی اچھا چل رہا ہے. ہمارے جو اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں جو بچوں کی کارکردگی ہے وہ تو جی اسکول کے اندر یقیناً یہ بہت ایکسٹینسو لیول پہ اس کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, جس کے لیے یقیناً ان کے فائنینشیل ایشوز بھی ہیں, وہاں پر ٹیچرز کی اویلیبلٹی کے بھی ایشوز ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن نا ایک کلاس میں تقریباً 70 to 80 اسٹوڈنٹس, 90 اسٹوڈنٹ, ایسے میں ٹیچر ایک, حتیٰ کہ سیکشنز ڈیوائڈ ہونے چاہیے. اس میں بچوں کے لیے کبھی تو ان کے ڈیسک نہیں ہے, ڈیسک ہے تو اچھے اساتذہ نہیں ہے, اچھے اساتذہ ہیں تو پھر پڑھائی نہیں ہے. آخر اس کی کیا؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی زیادہ تعداد ہوگی کلاس کے اندر اتنا استاد اتنی توجہ نہیں دے سکے گا. تو ایک مناسب کلاس کا سائز جو کہ انٹرنیشنلی عام طور پہ اچھا کوالٹی ایجوکیشن کے لیے سمجھا جاتا ہے, اور پھر انفراسٹرکچر بے حد ضروری چیز ہے, اور یقیناً اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ تعلیم کے شعبے کو فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں اور پھر ان کی پراپر یوٹیلائزیشن ان فنڈز کی ہو, کیونکہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ فنڈز تو اویلیبل ہوں بھی تو ان کی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے, تو اور خاص طور پہ دور افتاد علاقوں کے اندر اس کی اور بھی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے.
جی بالکل, یہ تھی وی صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. بالکل بھی ایسے فنڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو اپنے تمام اسکولوں کو جو ہے فنڈز مہیا کرنے چاہیے تاکہ جو اپنی جو ہے وہ کارکردگی بہتر بنا سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر اسپورٹس موجود ہیں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. اب مجھے یہ بتائیے گا پاکستان کا نظام تعلیم, اس میں جو کمیاں ہیں ان کو کس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ نظام تعلیم میں اب تو مجھے لگتا ہے ڈے بائی ڈے تھوڑی بہت ترقی آ رہی ہے. پہلی بار ریونیو ان کا بڑھایا جائے. جب آپ بجٹ کی مد میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ادر جو ہیں ہیڈ آف اکاؤنٹس ان میں بہت زیادہ بجٹ ہوتا ہے, جبکہ ایجوکیشن کا بجٹ کمپیریٹیولی ہمارے ڈیولپمنٹ سے کہیں کم ہے. لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ اگر ہوگی تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی امپروو کرے گا, کیونکہ ہائرنگ فائرنگ جب ہوگی, آپ جتنے نیشنلی انٹرنیشنلی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز, ایسوسیٹ پروفیسر ریسرچ بیسڈ یا آپ اینالسٹ جن کو بھی آپ ہائرنگ کریں گے, اس سے ڈیفینیٹلی کہ ایجوکیشن کلچر چینج ہوگا. اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جائے تو وہاں کا جو تعلیمی معیار ہے ہم بہت پیچھے ہیں لوگوں سے دیکھا جائے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم انوویشن کو تسلیم ہی نہیں کرتے. جو اپ ڈیٹڈ ہمارے ایجوکیشن کا نظام ہے جس میں بہت موڈ آف کمیونیکیشن ہے, وہ ہم پرانے ہی اس پہ کہ نسل در نسل جو طریقہ ہے تدریس کا اسی کو فالو کرتے ہیں, جبکہ وقت بدل گیا ہے. سائنٹیفک ٹیکنیکس میں بہت سارے ایسے اسپیکٹ ہیں جن کو ڈیل کرنا چاہیے, اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہوگی. جب آپ کا لرننگ موڈ وہ ہو کہ پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل آپ چیزوں کو لے کر چلیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا لرننگ کیپیسٹی بہتر ہوگی. جی بالکل, لرننگ کیپیسٹی جو ہے وہ بچوں کی بہتر ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں میں اساتذہ ایسے مہیا کرنے چاہیے جن کو خود بھی کچھ آتا ہو. جس وقت ہمارے ساتھ ایکس ایم پی اے کمل صاحبہ موجود ہے. کمل صاحبہ سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی الحمدللہ. اچھا کمل, مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے اس کا معیار بہت ہی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ پچھلے جو 4 سالوں میں جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ جی ہم ایک نظام لے کے آئیں گے, اور وہ پھر پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو گیا, اور اس کے اوپر 4 سال کام کرنے کے بجائے, بلکہ میں کہتی ہوں جو پچھلی گورنمنٹ نے جتنے کام کیے تھے وہ بھی سارے کے سارے ٹھپ ہو گئے, کیونکہ کوئی ویژن نہیں تھا, کوئی عملی طور پہ کوئی کام نہ ہو سکا, صرف نعروں پہ کی حد تک بات رہی. تو الحمدللہ اب ہم جو ہے اس کے اوپر, جیسا کہ آپ نے, میں آج کے فنکشن کی بات کرتی ہوں. دیکھیں خواتین کے لیے اسپیشلی آج اتنی فرسٹریشن ہے, آج معاشرے میں تمام چیزیں بگاڑ اپنی جگہ, اور اگر اس میں ہماری بچیاں امپاور ہو رہی ہیں اور وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں, اور یہ بہت اچھا ہے. اور اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیشن سسٹم کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں نئی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے, اس میں نئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. میم اب حکومت آپ کی ہے, سو اس میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا اسٹریٹجیز اپنائی ہیں گورنمنٹ لیول پہ جو ہے سرکاری اسکولوں میں دیکھا جائے تو ایک کلاس میں تقریباً 75 to 80 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جبکہ ایک ٹیچر کے لیے ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچوں کا جو ہے فیوچر بھی جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. اچھا نہیں عائشہ, میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کے اوپر مزید سروے کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو 75 والے اسٹوڈنٹ والا دور تھا نا, وہ قدر حد تک اب کم ہو چکا ہوا ہے. میں خود گورنمنٹ اسکولز کا اور کالجز کا اکثر وزٹ کرتی رہتی ہوں, تو جو ہمارے دور میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ٹاٹوں پہ بیٹھ کے اسکولوں میں بچوں کا, اور ٹیچر کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرے کلاس میں کس نام کا کون سا اسٹوڈنٹ ہے, اور ایجوکیشن کا لیول اتنا اچھا نہیں تھا گورنمنٹ اسکولوں کا. لیکن اب ایسا نہیں ہے, بہت حد تک امپروومنٹ ہو چکی ہے. اب گورنمنٹ اسکول کے جو بچے جو ہیں وہ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھے پرائیویٹ اسکول کے بچوں کے ساتھ. ان کا ایجوکیشن سسٹم بہت حد تک بہتر ہو چکا ہوئے. تو مزید کام دیکھیں, کبھی بھی اینڈ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے, مزید سے مزید بہتری کی ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میاں شہباز شریف صاحب ان کے کام کا دنیا جانتی ہے, وہ بندہ ویژن بھی رکھتا ہے اور عمل بھی رکھتا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مزید بہتری کی طرف جائیں گے. جی دیکھتے ہیں مزید بہتری کی طرف کیسے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام؟ نفیسہ علی. اچھا نفیسہ, مجھے یہ بتاؤ پہلے تو آج کا ایونٹ کیسا لگا؟ اچھا لگا, ٹرائلز تھے ہمارے فٹ بال کے, ٹرائلز دے دیا, انجوائے کیا, سلیکشن ہو گئی. بہت بہت مبارک. اور دوسرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب تک آپ کی تعلیمی معیار آپ کا اچھا نہ ہو تو میرے خیال سے اتنی اونچائی پہ جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جب ہمارا گراف بنیاد ہی ہماری غلط طریقے سے ہوگی تو پھر ہم بعد میں کیا کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا نظام تعلیم اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ پچھلے 4 سال کی بات کریں تو ایک مطلب وہ گراف جو نہیں یہ ڈاؤن ہوا تھا. ابھی شکر الحمدللہ سارے ٹھیک ہے, ایجوکیشنل سسٹم بھی ٹھیک ہے, گیمز بھی ہو رہے ہیں, اسکالرشپ بھی مل رہا ہے,
اور میں بیسکلی گلگت بلتستان سے ہوں, تو میں اس حوالے سے یہ بات کروں گی کہ ہمارے جو ایجوکیشنلی جو گراف آپ بات کر رہی تھی, تو وہ ہمارا 100% ہے, ہاں گلگت بلتستان کا. تو یہاں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, یہاں پہ ٹھیک ہی ہے, ہمارا یونیورسٹی تھوڑا سا بلڈنگ کا ایشو ہے, لیکن ایجوکیشن ٹھیک ہے. تو کیا کچھ کہنا چاہو گی آپ وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ نے وہ جو بلڈنگز ہے اس کا مسئلہ ہے اس پہ کیا ریزالو کر لے؟ اوبیسلی ہمارا جو اسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ایک بار ویڈیو کر کے ان کا. جس وقت میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مہک فاطمہ. آپ کا نام؟ فاطمہ. اچھا مہک, بتائیے پاکستان میں جو معیاری تعلیم ہے وہ کس حد تک متاثر ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو گراف ہے, لوگ سرکاری اسکولوں کے بجائے پرائیویٹ اسکولوں کو ترجیح دیتے ہیں, آخر کیوں؟ سرکاری اسکولوں کے اس وجہ سے شاید نہیں دیتے کہ ادھر سہولیات موجود نہیں ہوتی ہیں, شاید ٹیچرز کا کام پڑھنا. آج کے دور میں نا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں, اب ٹیچر سے زیادہ نا بچے انٹیلیجنٹ ہیں, اور بچے بتا رہے ہوتے ہیں ٹیچرز کو کہ ٹیچر یہ آپ نے غلط کیا ہے, اور اسٹوڈنٹ کہتا ہے آگے سے وہ مانتے نہیں ہیں, لیکن غلطی ہوتی ہے انہوں کی. تو میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں اس لیے زیادہ لوگ کرواتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ادھر اچھی تعلیم ہے, ٹیچرز معیاری ہیں, اور ادھر سہولیات سارے بچوں کو ملیں گی, ان پر سختی ہوگی, ڈسپلن وغیرہ سب کچھ. لیکن کیوں سرکاری اسکولوں میں ڈسپلن نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ فوکس ہے نا ٹیچرز اگر کریں, بچوں کے مائنڈ میں نا بچوں کے مائنڈ. ہاں جی, ہماری یوتھ کو موقع نہیں دیا جا رہا. جو یعنی اساتذہ ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, پرانے وہی سارا کچھ چلتا آ رہا ہے. ہماری نئی یوتھ کو بالکل موقع نہیں دیا جا رہا, اسے پیچھے ہی رکھا جا رہا ہے ہر چیز میں. تو جب یوتھ کو موقع ملے گا تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اچھا یوتھ جب اساتذہ ینگ اساتذہ جو آئیں گے تو اس سے کیا سارا ماحول بدل جائے گا, تعلیمی ماحول؟ ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ان کے پاس ان کی نسبت نالج زیادہ ہوگا, وہ آج کل کی جنریشن کو سمجھ سکتے ہیں, وہ آج کل کی پڑھائی کے مطابق انہیں آگے گائیڈ کریں گے. جی, ان بچیوں کا کہنا ہے کہ جی اساتذہ جو ہیں وہ اوور ایج ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے بچوں کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں پاتی ہیں, اپنا میسج کنوے نہیں کر پاتی ہیں. ینگ جنریشن کو جو ہے وہ مواقع دینے چاہیے تاکہ اسکول کا جو نظام تعلیم ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے مطابق معیار تعلیم کی بہتری کے لیے ینگ ٹیچرز کا ہونا ضروری ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مدیحہ یامین. مدیحہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کا ایڈمیشن کم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سرکاری اسکول میں جو تعلیم کا نظام ہے وہ اتنا ہائی لیول کا نہیں ہوتا جو پرائیویٹ اسکول میں وہ دیتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کا نظام جو ہے وہ اچھا کریں, تاکہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخلہ کروائیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں نا, وہ بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں نہیں ایڈمیشن دلواتے, وہ بھی پرائیویٹ میں ہی ایڈمیشن کرواتے ہیں, کیونکہ ان کا نظام نہیں اچھا ہوتا. تو ان کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ ہم اچھا پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے, جو ہم اپنے بچوں کو بھی یہاں نہیں کرائیں. اسی لیے وہ پرائیویٹ میں ہی زیادہ کرواتے ہیں, کیونکہ ان کا نظام اچھا ہوتا ہے. گورنمنٹس کا اتنا اچھا نہیں ہے. واقعی میں یہ سچ ہے کہ نہیں اچھا ان کا, تو اسی لیے گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ اچھا کریں. اور کچھ بچے کہہ رہے تھے بھی کہ جی اے سے زیادہ اوور ایج جو ٹیچرز ہیں ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے, ان کو جو ہے وہ فائر کر کے نیو جنریشن جو ہے وہ ان کو موقع دینا چاہیے. یہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ جو زیادہ ایجڈ ہو جاتی ہیں ان کو اتنا پڑھانے کا ایکسپیرینس نہیں رہتا نا, تو وہ بس بیٹھ کے پڑھا رہی ہوتی ہیں, ان کو سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا. تو اسی لیے ان کو چاہیے کہ نئے ایجڈ کے لے آئے نا. جی, جو بوڑھی ہو جاتی ہے ان سے تو اٹھ کے پڑھایا بھی نہیں جاتا, تو اسی لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ینگ جنریشن کو بھرتی کیا جائے تاکہ ان کا جو ہے نظام تعلیم اچھا ہو سکے. اس وقت میرے ساتھ اور ہی بڑی پیاری سی اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ انزلہ. آپ کا نام؟ ردا. اچھا انزلہ, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا نظام تعلیم ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ اچھا نہیں ہے؟ جی بالکل اس طرح سے ہی ہے, کیونکہ انہیں بہت زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت ہے. کیا کیا چینجز کرنے کی ضرورت؟ جیسے کہ ٹیچرز ہیں وہ کافی مطلب کہ ان کو چاہیے کہ تھوڑے اچھے لائیں, اور جو مطلب کہ کانسیپچل اسٹڈی ہونی چاہیے پراپر. اور ہم جب پیپر مطلب کرتے ہیں, لیکن جو ہمیں ان کو دینا چاہیے وہ نہیں دے سکتے. آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو ٹیچرز کی جو ایجڈ ٹیچرز ہیں انہیں پلیز ریپلیس کریں ینگ ٹیچر سے, اور پلیز کوئی نئی سوچ لائیں تعلیم کے بارے میں. پلیز تعلیم کو تھوڑا سا اس کا جو معیار ہے اسے پلیز ڈفرینٹ کریں. اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ برڈن ہے, پوری بک صرف رٹا لگانا. کون سا پیپر تھا آج؟ میتھس کا. کیسا ہوا ہے؟ بہت برا, کیونکہ بہت برا اور ٹف تھا.
جی بالکل. تو اب کیا کہیں گے آپ؟ اور اس کی کیونکہ یہ مارننگ کے بہت ایزی بناتے ہیں اور جو ایوننگ کا ہے سارا غصہ وہ مارننگ کا ہم میں نکال دیتے ہیں. سارا غصہ جو ہے وہ سیکنڈ شفٹ والوں میں نکال دیتے ہیں, فرسٹ شفٹ والوں کے پیپر بہت ایزی آتے ہیں, ایسا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل. یہ ان کو ایکشن لینا چاہیے اس پہ بہت زیادہ. جو لوگ محنت نہیں کرتے مطلب وہ بھی کر لیتے ہیں پیپر, ہم لوگ محنت کر کے آتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا ہم سے. پھر اس کی کیا وجہ, بھی محنت جب کیا آپ نے تو ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ اور ٹف سوال دیتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ پیپر آتا ہے, آؤٹ آف اسکیم آتا ہے, اسکیم بتاتے ہیں لیکن غلط بتاتے ہیں. آؤٹ آف اسکیم پیپر آتا ہے, بچے جو ہے پریشان بھی نظر آ رہے ہیں کہ شاید ہمارا نظام تعلیم ہے اسے تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور واقعی میں اس کو چینج ہونا چاہیے. جی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام؟ مہوش طارق. اچھا مہوش, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا نظام تعلیم آپ سمجھتی ہیں کہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے, کیا کہیں گے ابھی سوال؟ نہیں, میرے خیال میں تو جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا ماحول بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, اور جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کا ماحول بہت زیادہ عجیب ہے. نہ وہاں پنکھے چلتے ہیں, وہاں بچوں کو بھی صحیح ماحول بالکل بھی نہیں دیا جاتا. وہاں ٹیچرز جو ایگریشن ہے گھر کا وہ اسٹوڈنٹس پہ نکال دیتے ہیں, خود گھروں سے لڑاتے ہیں, اپنے بچے صحیح لیڈ کلاس اسکولز میں پڑھاتے ہیں, اور جو دوسروں کے گھر کے بچے آئے ہوتے ہیں ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ کسی ملازم کے بچے ہیں, کام نہیں بتاتے, آتے ہیں اپنی پہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھوں گی کہ اگر, اور پھر ماں باپ گھر کے چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں بھی لکھیں بھی بڑا آدمی بنیں یا کچھ بھی کریں, لیکن انہوں نے کبھی اسکول کا ماحول نہیں دیکھا ہوتا کہ بچے کہاں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. اور ہمارے تو ایجوکیشن سسٹم کو بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے ہٹ کے دیکھیں تو گورنمنٹ کے حالات کافی زیادہ برے ہیں. کیا کہہ رہے, کیسے یہ حالات کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں؟ کیونکہ پچھلی حکومت نے بھی ان 4 سالوں میں جو یکساں نصاب تعلیم سٹارٹ کیا تھا وہ بھی ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے, لیکن کوئی ایسا موجود نہیں ہے, ٹیکنیکل دور ہے یہ, لیکن تمام پرانی روایات چلتی آ رہی ہیں. کیا آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ پرانی روایات اپنی جگہ, لیکن لوگوں کے دیکھنے کا انداز اور ہو گیا ہے, لوگوں کو جو ایکسپوئر ہے وہ نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں کہ بس اگر پرانے طریقہ ہے, لوگوں کے جو اپنی سپرسٹیشنز ہیں لوگ ان کو لے کے چلتے رہتے ہیں. لوگ آگے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, لوگ پیچھے میں ہی رہتے ہیں کہ اچھا اگر اس نے ایسے کیا تو ہم بھی ایسے ہی رہیں گے. لوگ آگے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم آگے کیسے جائیں گے. تو کیا آپ کے میسج دینا چاہیں گے آپ گورنمنٹ کو, وفاق کو, تعلیم کے حوالے سے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ اس سے ان کو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس طرح کہ وہ گورنمنٹ اسکول میں جائیں. ان کے ماں باپ کو چاہیے ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں, اچھے سے اچھا پڑھائیں تاکہ ان کا مستقبل بن سکے اور وہ بڑا آدمی بن سکے. جی بالکل, ایسے اسکولز میں بھیجیں جہاں سے ان کے بچے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ کنسیپچول جو ہے وہ تھیم ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور وہ پرانی روایات اقدار کو چھوڑ کر ہمیں آج کے دور میں جینا چاہیے, اور آج کے ماحول کے مطابق ہمیں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسٹڈی دینی چاہیے. جی اس وقت ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائکی پہ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. سرکاری اسکول جاتے ہیں؟ نہیں, میرے پرائیویٹ جاتے ہیں. جی اچھا, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سرکاری اسکولوں اور پرائیویٹ اسکولوں کے درمیان اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سرکاری اسکولوں کی نسبت پرائیویٹ اسکولوں کی اسٹڈی زیادہ اچھی ہے, معیاری ہے؟ اچھی ہے, لیکن یہ کہ گورنمنٹ اسکول کی نسبت بہتر ہے تھوڑا سا. وہاں کا ماحول اس طرح کا ہے کہ بچوں کو صحیح وہ مینیج نہیں کر پاتے. کچھ ٹیچرز ایسی ہیں کہ وہ زیادہ اولڈ ہیں, تو یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں اس میں یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم ذرا توجہ سے دی جاتی ہے, تو فیس کی بھی نہ پہ کہ چلو فیس پے کی جاتی ہے, اور سرکاری اسکول میں یہ ہے کہ فیس نہیں ہوتی, اس لیے اس میں کوئی توجہ نہیں خاص دی جاتی. اچھا, سرکاری اسکولوں میں آپ کہتی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ ان کی فیسیں نہیں ہوتی ہیں اس لیے بچوں پہ خصوصاً توجہ نہیں دی جاتی ہے, اور پرائیویٹ اسکولوں میں توجہ دینے کی وجہ جو ہے وہ بھاری فیس ہے. یس میم. تو آپ کے کوئی پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر سرکاری اسکول ہیں ان میں بھی توجہ دی جائے, اچھی ٹیچرز رکھی جائیں, اور جو یہ کہ اگر ہم فیس نہ دیں تو کوئی توجہ نہیں ہے, فیس دیں تو ٹھیک ہے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ حکومت سے کہوں گی کہ آپ تھوڑی سی سرکاری اسکولوں پہ توجہ دیں کہ بچوں کی تعلیم کا جو معیار ہے وہ اچھا ہو سکے, تاکہ جو غریب تعلیم کا معیار کیسے اچھا ہو سکتا ہے آپ کے خیال؟ لیکن دیکھیں غریب عوام ہے, کس طرح مہنگائی کا دور ہے, کس طرح وہ فیس پے کر سکیں گے غریب لوگ. تو وہ جو دور دراز کے یا غریب لوگ ہیں, محنت مزدوری یہ طبقہ ہے, یہ اس طرح نہیں وہ پے کر سکتے نا, تو وہ پرائیویٹ اسکول میں افورڈ نہیں کر سکتے. تو بہتر ہے یہ حکومت کو چاہیے کہ جو یہ تعلیمی نظام ہے یہ سرکاری اسکولوں کا وہ بہتر بنایا جائے, اور ٹیچر جو اساتذہ ہیں ان پہ بھی یہ توجہ دی جائے کہ چلو کوئی وہ بھی توجہ دے بچوں پہ, اور ان کو بہتر بنائے. آنے والا جو مستقبل ہے, نئی جنریشن ہے, وہ آگے ترقی کر سکے. جی, نئی جنریشن ترقی کر سکے اس کے لیے معیار تعلیم جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا ہوا پیپر؟ میرا پیپر اچھا ہوا. اچھا, میتھس کا پیپر تھا, سمجھ آ جاتی ہے؟ جی آ جاتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا نظام تعلیم
کتنا افیکٹو ہے, کتنا مؤثر ہے, کہ اچھا ہے کہ اچھا نہیں. آج ہم بہت پیچھے ہیں لوگوں سے. میرے خیال میں پاکستان کا نظام تعلیم صحیح ہے ہی نہیں, کیونکہ گورنمنٹ دھیان ہی نہیں دیتی ہے ہمارے تعلیم کے اوپر. تو جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اولڈ ہو چکے ہیں, نہ ان کو چینج بھی نہیں کرتے ہیں, تو اور نہ ہی وہ دھیان سے پڑھاتے ہیں. تو ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے نمبر زیادہ آ جائیں, اور ان کو یہ نہیں ہوتا کہ بچہ سیکھ بھی رہا ہے یا نہیں. بچے پر دھیان دیتے نہیں, ان کا بس یہی ہوتا ہے کہ بچہ نمبر زیادہ لے جائے کسی طرح. تو نمبر جب پڑھے کرے تو نمبر کیسے لے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے بچہ نمبر لیتے ہی نہیں ہے اس وجہ سے, اور تبھی تو پاکستان پیچھے رہ گیا, کیونکہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں, نہ گورنمنٹ کا کوئی دھیان. ان کو بس یہی ہے کہ بس ہم لوگ بن جائیں اور باقی سب ٹھیک ہے. جو پچھلے 4 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور جو یکساں نصاب تعلیم تھا, ایک جیسا نصاب تعلیم سب کے ساتھ لیے, وہ طریقہ انہوں نے سٹارٹ کیا, وہ بھی ختم ہو گیا. کیا کہیں گے وہ افیکٹو طریقہ تھا؟ نہیں, پاکستان میں جو اپنا پڑھاتے نہیں ہیں, جو باہر کی جو دوسری کنٹریز پروموٹ کرتے ہیں نا, وہ اپنی کنٹری پروموٹ کر نہیں رہے ہیں, دوسری کنٹریز پروموٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان کو زیادہ پروموٹ کریں اور اپنی پاکستان کے اندر زیادہ ڈالیں, اور ایسا ہی کورس ہونا چاہیے جس میں زیادہ پاکستان کی ترقی کے بارے میں بات ہو, اور بچے سیکھ سکے کہ کیسے ہمیں بڑے ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا, نہ کہ یہ کہ ہم پڑھیں اور باہر جا کے کام کریں. ہم نے اپنے ملک میں کام کرنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کے لیے پڑھنا ہے, ایسا ہونا چاہیے. ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے پڑھنا ہے. اور کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہیں گورنمنٹ کو, صوبائی حکومت کو یا وفاق کو ایجوکیشن کے حوالے سے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دھیان دیں, اپنی اسکولوں کو وسائل دیں, اور ٹیچرز کی اتنی زیادہ بھی تنخواہ نہ کریں, لیکن وسائل رکھیں, اور بچوں کے لیے نیا فیچر رکھیں, بچوں کے لیے کورس, ان کو کورسز کے ساتھ ساتھ ان کی جو جیومیٹری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی فری کریں, تاکہ ان کے لیے تھوڑی آسانی ہو. اور ایسے ہی ٹھیک ہے, بالکل آسانی ہونی چاہیے. اور جو بچے فیسیں نہیں پے کر پاتے ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں, یہ ہے بچوں کا کہنا. اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ لبنہ. اچھا لبنہ, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا نظام تعلیم کس حد تک افیکٹو ہے, اچھا ہے, نہیں ہے, معیاری ہے, نہیں ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارا تعلیمی معیار جو گورنمنٹ اسکولس کا ہے وہ تو بالکل اچھا نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولس میں آپ پھر بھی کہہ لیں کہ پیسے کے زور پہ, یا وہاں پھر بھی وہ لوگ اچھے ٹیچر اویلیبل ہیں, لیکن گورنمنٹ سکولز کا تو کوئی حال نہیں ہے. اتنے مطلب نہ وہاں پہ فینس چلتے ہیں, نہ وہاں پہ کوئی لائٹ کا اتنا پراپر انتظام ہوتا ہے, نہ ٹیچر پراپر آتے ہیں. جب دل چاہتا ہے چھٹی کر لیتے ہیں, جب دل کرتا ہے آ جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ ان کا بالکل بھی بیہیویئر ایسے ہوتا ہے جیسے نان سیریس. بچوں کے ساتھ ایک اچھا بیہیویئر ہونا چاہیے, ایک اچھا بچوں کو ہم نے سب سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے. جب ہم ان سے کاؤنسلنگ کریں گے پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے, کیسے آگے چلنا ہے. جب تک آپ کی بچوں سے کاؤنسلنگ نہیں ہوگی وہ اسکول کبھی بھی معیاری نہیں ہوگا جہاں پہ آپ کی بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ نہ ہو. بچوں کو پیار سے ہر طرح سے سمجھا کے اچھا معیار دینے کے لیے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے, پھر ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ چیز تھوڑی سی پرائیویٹ اسکولوں میں اس لیے بیٹر ہے کہ یہاں پہ ذرا وہ معیاری ٹیچرز لے لیتے ہیں. تو سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز معیاری نہیں ہیں؟ مطلب ہیں لیکن اس طرح کے نہیں, وہ حساب نہیں ہے. لیکن ہمارا گورنمنٹ نے کی ہے کوشش, بہت اچھی کی ہے ہمارے گورنمنٹ کے اسکولز میں کرنے کی, بیسٹ کرنے کی. وہاں پہ انگلش میڈیم کو بھی کروایا گیا ہے, سارا کچھ ان کو کروایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک وہ اس کو اس معیار پہ نہیں لائے جو ایک پرائیویٹ اسکولز پہ. کیسے لا سکتے ہیں اس معیار تک؟ یہ تو اچھے بیسٹ ٹیچرز بتا سکتے ہیں, ہمارا پرنسپل بتا سکتا ہے. بیسٹ ٹیچر کیسے؟ بیسٹ ٹیچرز تو سرکاری اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں وہ خود اپنے بچے ان کے پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے تھے. اس کی وجہ یہی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے, مین وجہ ہی یہ ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا, جیسے ہمارا بوائز کا سینٹر ماڈل اسکول ہے, دی بیسٹ ہے, اس کے لیے کافی مطلب وہاں کا بھی معیار بیسٹ ہے. باقی آپ اگر لیڈی مکلیگن لے لیں, یہ کمپنی ہینسو لے لیں, ان لوگوں کا بھی معیار ہی نہیں درست ہونے میں آ رہا. اسی کی جگہ آپ وہاں پر چلی جائیں, مدرسۃ البنات جو پرائیویٹ سیکشن ہے ان کا وہ بیٹر ہے. اس کے علاوہ دیکھ لیں آپ جو ان کا گورنمنٹ کا ہے وہ نہیں بیٹر. تو اب آپ کے سامنے ہی ہے, یہ تو سب کے سامنے ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. ہاں آپ کنیڈ کالج دیکھ لیں, آپ ایل سی دیکھ لیں, لاہور کالج دیکھ لیں, دی بیسٹ ہے. باقی آپ کو افواہ چلے جائیں, اسلامیہ چلے جائیں, سمن آباد چلے جائیں, آپ کو یہ معیار نہیں ملے گا. جی وہ معیار نہیں ملے گا, اور اس کے لیے اسٹریٹجیز چینج کرنی ہوں گی. وسائل جو ہیں وہ بہت کم ہے, اس کے لیے حکومت کو فنڈز جو ہیں وہ دینا پڑیں گے. کچھ چیزوں کی جو
पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, उसके लिए जो है वो हुकूमत को थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम 2 तबकों में बढ़ चुका है, क्या कहेंगे आप? मेयार जो है तालीम का वो गिरता जा रहा है, निज़ाम तालीम जो है वो तज़ल्ज़ुल का शिकार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान तीसरी दुनिया का एक तीसरे दर्जे का मुल्क है। यहाँ पर तबकाती निज़ाम तालीम है और जो एक एलीट क्लास के लिए और निज़ाम तालीम है और आम आवाम के लिए दूसरा निज़ाम तालीम है, और ये बच्चे उस स्टैंडर्ड को कभी भी मीट नहीं कर सकते। तो अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि अगर आपने पाकिस्तान को ऊपर उठाना है तो यकसा निज़ाम तालीम इस वक्त की अशद ज़रूरत है। देखिए यकसा निज़ाम तालीम तो राइज किया गया था, यकसा निसाब जो वो सिर्फ अभी तक कागजात की हद तक है, अमली तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन है और इस और उस स्टैंडर्ड में ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा फ़र्क है। जब सरकारी स्कूलों के जो साथीज़ हैं उनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है? उनको अपने आप पे यकीन नहीं है? जी, जो असल टैलेंट होता है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करता है। उनके टीचर्स का स्टैंडर्ड, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए आप फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेज या लाइट स्कूल सिस्टम को ले दें, उसको आप गवर्नमेंट के किसी भी दूसरे अदारे से कंपेयर करें तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो कैसे इसको निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? अगर आपने निज़ाम तालीम को बेहतर करना है तो यकसा निज़ाम तालीम लाना होगा और आबादी के ज़्यादा हिस्से को उससे मुस्तफ़ीज़ करना होगा। देन पाकिस्तान कुछ मुल्कों की दौड़ में शामिल हो सकता है। जी, पाकिस्तान को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, स्पेशली तालीम के मैदान में अगर तरक्की करनी है, क्योंकि कौमें वही तरक्की करती हैं जिस मुल्क का निज़ाम तालीम अच्छा होता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैवा। आपका नाम? अरूज फातिमा। हफ्सा। फाइका। अच्छा मुझे ये बताइए, पेपर था आपका आज? जी। कैसा हुआ है? बस हो गया है। बस हो गया है। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए कि आप अपने पेपर को देखते हो तो पाकिस्तान का निज़ाम तालीम कैसा है? वो तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि बाकी मुल्कों को देखें तो वहाँ पे काफ़ी तरक्की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी सोसाइटी है, एक अच्छा माहौल है, उनके लीडर्स अच्छे हैं, उनके लीडर्स पढ़े लिखे हैं। हम पाकिस्तानी निज़ाम तालीम को कैसे चेंज किया? अगर हमारे लीडर अच्छे होंगे, अगर हमारी जो तालीम है उनको 2 तबकों में ना बांटे, उनको सिर्फ एक ही तबके में रखें, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट। अब प्राइवेट लोग जो हैं उनकी ज़्यादा अच्छी है, वो उनके टीचर्स भी अच्छे हैं, उनके टीचर्स इतने ओल्ड नहीं हैं। और अगर आप यहीं पे देखें गवर्नमेंट में तो इधर के टीचर्स बहुत ओल्ड हो चुके हैं, उनके खुद बच्चे प्राइवेट में जाते हैं लेकिन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ। इसकी क्या वजह? इसकी वजह अब ये तो नहीं, इतना खास तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये ठीक नहीं है। जो अमीर तबके के होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट्स में भेज देते हैं, और जो गरीब तबके के होते हैं वो बेचारे, उनके पास पैसे नहीं होते इतने, तो वो बेचारे जो है फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में ही भेजेंगे। हाँ जी, आप क्या कहेंगी? क्या आप मैसेज क्या देंगी? आपको पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को बदलने के लिए किस चीज़ की? अच्छे टीचर्स रखने चाहिए, यंग टीचर्स जो रिस्पॉन्सिबल हों, और सही कहना चाहते हैं। जी, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को बदलने के लिए जो टीचर्स हैं वो यंग जनरेशन, उन्होंने कहा कि आनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए ताकि स्कूलों का मेयार अच्छा हो सके। सबसे पहले हमें अपनी कौमी ज़बान को फ़रोग देना चाहिए। हर जगह अपनी कौमी ज़बान उर्दू की में स्पीच करनी चाहिए, ना कि इंग्लिश में। जैसे बाहर के मुल्कों के जो होते हैं वो अपनी कौमी ज़बान में ही स्पीच देते हैं, कभी उन्होंने उर्दू में तो नहीं ना स्पीच दी, वो ट्रांसलेटर रखे होते हैं। तो हमें भी चाहिए अपनी कौमी ज़बान उर्दू को फ़रोग दें और ज़्यादा स्पीचेस उर्दू में स्पीच। जी, कौमें तरक्की ही तब करती हैं जब उनका निज़ाम तालीम अच्छा हो। आपने देखा आवाम की राय जानी, स्टूडेंट्स के सुने आप लोगों ने उनकी बातें, उनका ये कहना था कि निज़ाम तालीम को बदलने के लिए साथिज़ा बदलने चाहिए, साथिज़ा के साथ साथ स्कूल स्ट्रेटजीज को चेंज करना चाहिए, क्योंकि कौमें वही तरक्की करती हैं जिनका निज़ाम तालीम अच्छा होता है, जिनका मेयार तालीम जो है, निज़ाम तालीम मेयारी होगा, वो मुल्क हमेशा तरक्की करेगा। अपने मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।